बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फायज़ हैं। हम जब भी सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते हैं, उससे रोशनी हासिल करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शख्सियत है जो जुल्म व सितम के जवाब में शफ़क़त फरमाते हैं। यानी एक यहूदी औरत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा डाला करती थी, कूड़ा करकट फेंका करती थी। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुज़र रहे थे, तो ये कचरा नहीं फेंका गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तशवीश हुई कि क्या वजह है कि ये जो औरत, जो यहूदी औरत रोज़ाना कचरा फेंका करती थी, उसने आज कचरा क्यों नहीं फेंका। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों से दरियाफ़्त किया और उसके बाद उसके घर जाके उसकी खैरियत दरियाफ़्त की, तो पता चला कि वो औरत बीमार थी। वो यहूदी औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से इस कदर मरूब हुई कि उसी वक्त मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअत नबूवत के बाद, ऐलान नबूवत के बाद जो मज़ालिम किए गए, उनके जवाब में कभी भी अल्लाह ताला से बद्दुआ नहीं की, उस जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया। ताकत और क़ुव्वत और क़ुदरत रखते हुए भी इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हमें इसी बात का सबक देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पे कोई जुल्म करे, मैं अगर आम मुआशरे की बात करूँ, कोई नाइंसाफ़ी करे, अगर आप बदले की ताकत रखते हैं, कुदरत रखते हैं और फिर भी अगर आप दरगुजर फरमा देते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो ये इसका बहुत बड़ा अजर सवाब है। तो चुनांचे नाज़रीन, हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनी हासिल करनी चाहिए। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम बतदरीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से रोशनी हासिल करते रहें और इसी तरह मंजिल ब मंजिल होते हुए हज्जतुल विदा तक पहुँचें। बहरहाल आज के प्रोग्राम में भी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के अवाइल, इसके अलावा उनका अक़्द मुबारक जो कि हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से होता है, और उसके बाद ऐलान नबूवत तक के जो वाक़यात हैं वो आज की हम इस ट्रांसमिशन में बयान करेंगे। हमारी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ होता है अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है मौजूद हैं क़ारी फैसल चिश्ती साहब, जिन्हें मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम क़ारी साहब, खुशामदीद कहता हूँ। सर खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला के हुज़ूर तिलावत कुरान पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت فرمائی. ناظرین، قاری فیصل چشتی نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا نہ مکروہ جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتے کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب اس سے پہلے کہ ہم اپنی نشریات کو مزید آگے بڑھائیں، آئیے اپنے مہمان گرامی کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. میرے پہلے مہمان جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، نہ صرف سیرت طیبہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے جو مضامین ہیں اور دیگر مسائل پہ بہت اچھی طرح بیان فرماتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ رانا ساجد محمود صاحب. السلام علیکم. خیریت سے ہیں سر؟ آپ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین، میرے اگلے مہمان ثنا خوانی سے، نعت خوانی سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نہ صرف نعت خواں ثنا خواں ہیں بلکہ اب پاکستان ٹیلی ویژن کی نعت خوانی اور قرات، حسن قرات کے مقابلوں میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں. نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں. ان کا جو مجموعہ کلام ہے وہ بھی منظر عام پہ آ چکا ہے، اور حرف معطر کے نام سے شعبہ درس و تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل بھائی بہت بہت شکریہ تشریف. بہت شکریہ. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور بڑے اچھے نعت خواں موجود ہیں. خوش لہن نعت خوانی کرتے ہیں، ثنا خوانی کرتے ہیں، نقیب احمد قادری صاحب. السلام علیکم. نقیب صاحب بہت بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے. ناظرین، اب اپنے پروگرام میں ہم شامل کریں گے حمد باری تعالیٰ. تلاوت کے بعد ہم درخواست کریں گے جناب شکیل مدنی صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.
تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا تو نے بخشا ہے ایسا پیمبر ہمیں، تو نے بخشا ہے ایسا پیمبر ہمیں، چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا تجھ سے کوئی بڑا تھا نہ ہوگا کبھی، ہے تیرا نام سب سے بڑا، اے خدا ذکر حمد و ثنا اور شکیل آفرین، ذکر حمد و ثنا اور شکیل آفرین، لب ہمارا ہے مہکا ہوا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا محمد دو جہاں کے آپ ہی سردار ہیں. یا محمد دو جہاں کے آپ ہی سردار ہیں. شاہ جن و انس بھی اور مہتر عرب و عجم. The beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the leader of both the worlds and of both creations, that is man and jinn, and of both the groups, that is Arabs and non-Arabs. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید. وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید. وقت حال و خوف میں پیش آئیں گے جب رنج و غم. He, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is the most beloved of Allah Almighty, whose intercession, that is shafaat, is hoped for every fear and distress that is going to come on the day of the agony and fears. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمرو ناہی پیمبر ہے نہیں ان کا جواب. آمرو ناہی پیمبر ہے نہیں ان کا جواب. ہے نہایت صاف کو وہ قول لا ہو یا نام. Our Nabi sallallahu alaihi wasallam is the one who commands to do good and forbids evil undoubtedly. There is none parallel to him who is more truthful than him in saying no or yes.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ جزاک اللہ. قاری فیصل چشتی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور فائزہ کامران آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ قصیدہ بردہ شریف جو پیش کیا گیا، اس کے ہر شعر میں ایک تاثیر ہے، ایک شفا ہے مختلف بیماریوں سے. اور جس طرح ان اشعار میں جو ذکر کیا گیا خوف کا اور فیئر کی بات کی گئی، ایگنی اداسی کی بات کی گئی، تو اگر کسی کو کسی قسم کا خوف ہو، اختلاج قلب ہو، اور ان اشعار کا ورد کیا جائے تو اس سے شفایابی حاصل ہوگی. بہرحال ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، کہیں نہ جائیے کہ دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، اب اپنی نشریات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ رانا ساجد محمود صاحب، اس کے علاوہ شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. اس کے علاوہ نعت خوشلہن نعت خواں ہیں نقیب احمد قادری ہمارے ساتھ ہیں، اور قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ ہیں. گفتگو کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے تجارت فرمایا کرتے تھے، خاص طور پہ یعنی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، ان کا صدق، جو سچائی تھی ان کی، اور امانت داری، یہ چیزیں دیکھیں، آپ جو ہیں بہت مروب ہوئیں اس بات سے. حضرت خدیجہ الکبریٰ جن کا سفر تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر گئے، اور پھر آپ پیغام بھجوا دیتی ہیں نکاح کا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ 40 برس کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مبارک طے پاتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. کہتے ہیں کائنات کا سب سے خوبصورت جوڑا، اور سب سے جسے کہنا چاہیے کہ ایک ایسا عقد جو کہ اس کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر آپ نے ماشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے متعلق اس پروگرام کے اندر جو میٹرو ون نیوز کی چینل سے ترتیب دیا گیا، آپ نے مدعو کیا. بہت بہت مشکور و ممنون ہوں. اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں میٹرو ون نیوز کی ترقی میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت داری اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے اندر مماثلت، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات سے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے افعال سے مرعوب ہوئیں، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا. دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جملہ کمالات جو عطا فرمائے وہ اعلان نبوت کے بعد عطا نہیں فرمائے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر بعثت کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے آپ کو جملہ وہ سارے کے سارے جو فضیلتیں جو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی بہاریں ہوں، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کو بنی نوع انسان کے لیے نمونہ حیات بنا کر پیش فرمایا.
یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی کو اختیار کر لو، تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے، حسن گفتار سے اور حسن معاملات سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقد کے لیے پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک انتہائی شریف، ایماندار انسان کا مظاہرہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کی طرف اس پیشکش کو گویا کہ ٹرانسفر کر دیا اور فرمایا میرے جو بڑے ہیں وہ انشاءاللہ اس کا فیصلہ کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کفالت میں تھے حضرت ابو طالب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بارگاہ کے اندر یہ رکھی بات، اور انہوں نے اس بات کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، منشا کے مطابق یہ معاملہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر ہم فضائل و مناقب کی بات کریں، مطلب ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کے فضائل و مناقب کا ذکر نہ کیا جائے ایسی صورتحال میں، جبکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، بے شک، تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا ساتھ دیا۔ پھر ایک وقت میں جب کیونکہ مال و دولت بہت تھی، متمول خاتون تھیں، اشرفیوں کا ڈھیر لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ آٹے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایک اشرفی کے عوض اگر 1 کلو آٹا ملتا تھا، اس لیے کہ شیب ابی طالب کے دوران جو سختیاں اٹھائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ان کو شاید الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ایک متمول اور ایک پر آسائش زندگی چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی جس کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد جس ثابت قدمی کے ساتھ آپ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، کیا فرمائیں گے؟ خاص طور پہ اعلان نبوت کے بعد بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے استقامت کے ساتھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا فرمائیں؟ جی میں یہ عرض کروں گا، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے۔ آپ نے مشہور واقعہ سماعت فرمایا ہوگا کہ جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی غار حرا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین کے ذریعے سے اقرا 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 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نہیں پڑھنے والا۔ یہ ایک طویل بحث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جبرائیل امین نے یہ عرض کی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں نبی کی کوئی جو ہے نا وہ اس کو تعلیم نہیں دے سکتا، بے شک نبی کی جو تعلیم دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نبی کی تعلیم، ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی پڑھے لکھے ہیں، بے شک۔ یہاں ناظرین کو یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ جب صلح حدیبیہ پہ جس وقت کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ محمد رسول اللہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، تو حضرت علی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام کے اوپر جو ہے نا وہ محمد کر دو رسول اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے صاف انکار فرما دیا۔ آپ نے خود اپنے نام کے آگے ہاتھ رکھ کے بتایا کہ یہاں لکیر لگا، ورنہ میں خود اس پہ لکیر محمد ابن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم یافتہ تھے، پڑھے لکھے تھے، جو منشور آپ نے دیا، منشور انسانیت، اس کی مثال نہیں ملتی۔ صلح حدیبیہ کی جس طریقے سے شرائط تحریر ہوئیں، یا ہم بہت سی جب بات کرتے ہیں، جب ریاست مدینہ کی اتنی باتیں کی جاتی ہیں، آپ دیکھیں جس طریقے سے اس پوری ریاست کا نظام قائم کیا، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو پڑھا لکھا نہ ہو وہ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی مملکت کو کیسے چلا سکتا ہے، اتنے بڑے تمام نظام کو کیسے چلا سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ چیز ہمیں بھی کلیئر کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فیصلے فرمایا کرتے تھے، جس طرح حکمت اور تدبیر سے کام لیا کرتے تھے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال ناظرین، اس گفتگو کو ہم مزید آگے بھی بڑھائیں گے۔ یہاں میرے ساتھ نقیب احمد قادری صاحب موجود ہیں،
میں ان سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری گئے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر گئے، گلی گلی گئے، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے اے نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی گئے، اور دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں گئے، وہ ذکر محمدی گئے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر، میرے نبی کی ہے شان بالا، بڑا سخی گئے مدینے والا، بڑا سخی گئے مدینے والا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی گئے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر گئے، گلی گلی گئے۔ اللہ بہت شکریہ نقیب احمد قادری صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ناصر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ یہ خصوصی نشریات پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم تقریری مقابلہ بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کے جو مختلف اساتذہ کرام ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں، ساتھ ساتھ نعت خوانی کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بچوں کے درمیان ایک مقابلے کی فضا پیدا کی جائے۔ اس کے علاوہ تقریری مقابلوں سے کہتے ہیں کہ بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، ان میں جو عملی زندگی ہے اس میں بات کرنے میں، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بچے بچپن سے ڈیبیٹرز ہوتے ہیں یا اچھے اوریٹرز ہوتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں عام پبلک میں بولنے والے کو اوریٹر کہا جاتا ہے، جو اچھے بولنے والے ہوتے ہیں، مقرر اچھے ہوتے ہیں، وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے یہ اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں علامہ رانا ساجد محمود صاحب، اس کے علاوہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اسٹڈی کالجیٹ کے محمد اطہر، جن کو ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اطہر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر احمد، جن کا تعلق اسٹڈی اسکولنگ سسٹم سے ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہم رضوان صاحبہ۔ بہرحال ہم اس اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں
اطہر صاحب آپ بتائیے گا مجھے کہ اسٹڈی کالجیٹ میں کون کون سی کلاسز اور کون کون سے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ ایک ٹائم جو ہے اسٹڈی کالجیٹ کو میٹرو 1 کے تعاون سے دیا ہمیں. سر ماشاء اللہ سے الحمدللہ لاسٹ 18 ایئرس سے اسٹڈی کالجیٹ جو ہے 9 میٹرک اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اس کے علاوہ ADC جو BCom کی کلاسز ہوتی ہیں اس میں سرو کر رہا ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں موسٹلی میجورٹی آف اسٹوڈنٹس جو ہیں ماشاء اللہ A1 اور A1 گریڈس بہت سارے طالب علم یہاں سے نکلتے ہیں اس طریقے سے جو مختلف یونیورسٹیز جیسے کراچی میں NAD یونیورسٹی اینڈ داؤد یونیورسٹی وغیرہ یا DMC وغیرہ کا میڈیکل انجینئرنگ کالجز کا پارٹ بنتے ہیں. سو میرا جو تعلق ہے اسٹڈی کالجیٹ سسٹم سے اور الحمدللہ میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں, فزکس ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے. اینڈ بس میں یہ کہوں گا کہ ہم سرو کر رہے ہیں نیشن کے لیے اس طرح سے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں عزیر صاحب؟ اسٹڈی اسکولنگ سسٹم جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہونہار طالب علموں کو نکال رہا ہے, خاص طور پہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں اسکول سے. کیا بتائیں گے اسکول کے بارے میں؟ دیکھیں اسکول لیول پر یہ پروگرام انڈور تو ہوتے رہے ہیں لیکن بیسکلی یہ ہونے چاہیے آن ایئر, یہ پروگرام میں ہونے چاہیے تاکہ بچوں میں کانفیڈنس لیول انکریز ہو. اور ڈیفینیٹلی جب یہ آن ایئر دیتے ہیں تو ان کی خود بھی امپروومنٹ ہوتی ہے. تو مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں آج اس پروگرام میں آیا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی پروگرام رہیں گے تو میں ضرور آؤں گا. اور بچوں کے اندر رسول اللہ سے محبت بہت ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بے شک, کیونکہ اگر ان سے محبت نہیں ہوئی تو سب بیکار ہے, باقی ساری تعلیم بیکار ہے. اگر اسلامی تعلیمات نہ ہو تو پھر اور سب باقی تعلیمات کا ہمارے نبی سے محبت کا کردار جو ہے نا وہ سب سے پہلے. یہ تو یعنی پہلی شرط بھی ہے مسلمان کی کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ, دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرے. اگر اس میں ذرا بھی کمی ہوئی تو پھر ایمان کا درجہ کم ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. بہرحال آپ سے مزید گفتگو رہے گی. یہاں ناظرین ہم اپنے تقریر مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں عظمہ فہیم کو دعوت دینا چاہوں گا. آئیے عظمہ, 2 منٹ کا وقت ہوگا بیٹا آپ کے پاس اور 2 منٹ میں آپ نے اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرنا ہے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جناب صدر, آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. جناب صدر, اس کائنات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آفتاب درخشاں کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہو کر پوری کائنات پر ہے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جن کی نزل ازل سے ابد تک ممکن نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے پیغام نجات لے کر آئے اور پیغام نجات لے کر آئے, بنی نوع انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے, بنی نوع انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. اور میرے نبی وہ ہیں کہ جن کے دنیا میں ہونے کی خواہش تمام انبیاء کی تھی. اور ہم تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بن مانگے یہ سعادت مل گئی. ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دے دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم اس نبی کی امت میں سے ہو کہ جس پر خالق دو جہاں کو بھی ناز ہے. جناب صدر, میرے آقا تو بادشاہی میں بھی فقیری کرتے تھے کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. جناب صدر, میرے نبی وہ ہیں کہ جن کے دنیا میں آتے ہی دنیا کے ہر طرف اجالا ہو گیا تھا. حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. سوتے ذہنوں سے زنگ صاف ہوا, چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو ہمیں جینے کا شعور آیا. جناب صدر, یہ وہ موضوع ہے اگر میں اس کو اختتام کرنا چاہوں تو یہ نہیں ہوگا. سورج ڈھل جائے گا, دن ختم ہو جائے گا, مگر یہ موضوع اپنے اختتام کو نہیں پہنچے گا. اسی لیے میں وقت کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی کہ ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو. صراط الخیر موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. شکریہ. سبحان اللہ, بہت اچھا, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ تقریر پیش کی. تشریف رکھیں. اب میں بلانا چاہوں گا عائشہ حریم کو. عائشہ حریم, آئیے بیٹا, تشریف لائیے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی,
सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया। एक चश्मा सिफ़ात है सीरत रसूल की। जनाब सदर और मेरे मौज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आयशा हरीम है और मैं जमात हफ्तम की तालिब इल्म हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका। जनाब सदर, ये तो वो मौजू है जिसके बयां के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समंदरों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और ज़मीन से आसमान तक के खला को औराक बना दिया जाए, तो ये तो गुमान किया जा सकता है कि कलम ख़त्म हो जाएंगी, समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा, ज़मीन से आसमान तक का खला पुर हो जाएगा, मगर मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका मुकम्मल ना हो पाएगी। ज़िंदगियाँ बीत गईं और कलम टूट गए, कि ज़िंदगियाँ बीत गईं और कलम टूट गए, तेरे असहाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। जनाब सदर, आज का ये तरक्की याफ्ता दौर एटम और मंतक का दौर है, मिनट की परवाज़ है, चाँद पर कमंदें डाली जा रही हैं। साइंस ने मरीख को मसक्कर करने का दावा किया, लेकिन ज़ियाल वक़ार आए आज से 1478 साल पीछे चलते हैं, जब आज का सैयारा न था, आज का तैयारा न था, एटम की हम आहंगें न थीं, मशीनों की खड़खड़ाहट का दूर दूर तक नामो निशान न था, रेडियो और मोबाइल का तसव्वुर भी न था। उस वक्त अब्दुल्ला के यतीम, आमना के लगते जिगर, मक्का के अज़्म आगोश, हलीमा की जीनत, जिसके घर चूल्हा नहीं जलता था, पेट पर पत्थर बांधता था, लेकिन उसने अपने नालैन मुक़द्दस से अर्श को सरफराज फरमाया। हुजूर आए तो सराफरिश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सराफरिश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सोते जहनों का रंग उतरा, बुझे चेहरों पर नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। जनाब सदर, ये मौजू लफाजी नहीं, मेरे दिल के अल्फाज हैं, ये शायरी नहीं, मेरे नबी से मेरा इश्क है। आज की मैं अपनी इस तकरीर का इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए ये शेर अर्ज़ करना चाहूँगी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बैठे तशरीफ़ रखिए। अब नाज़रीन, हम अपनी आज की तीसरी और आखिरी पार्टिसिपेंट को दावत देना चाहेंगे, नूरुल हुदा। आइए बेटा, तशरीफ़ लाइए। आज की हमारी इस मुकाबले की तीसरी पार्टिसिपेंट। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिल पाएगा, अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिल पाएगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका न मिल पाएगा। तारीख़ ढूंढेगी सानिया मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिल पाएगा। जनाब सदर और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा। जनाब सदर, यकीन मानिए जब मुझे ये मौजू मिला, मेरा दिल खिला, दिमाग सोचों का मरकज़ बना और जिस्म का रुआ ताज़े लहू की तरह थम गया कि आज मुझे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ कहना है। जनाब सदर, यकीन मानिए जब मैं सीरत नबी का तस्करा करती हूँ तो मुझे ताइफ की वादी में पत्थर खा कर भी हिदायत की दुआ देने वाला नजर आता है। जब मैं सीरत नबी की बात करती हूँ तो मुझे हिंदा को माफ़ करने वाला खैर बख्श याद आता है। जब मैं सीरत नबी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे आमना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करते नजर आते हैं। मैं उनकी सीरत की क्या बात करूँ, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले। जनाब सदर, आज की दुनिया वाले किसी की खूबसूरती की बात करते हैं तो किसी के ईसार पे नाज करते हैं, तो किसी की दियानत पे नाज करते हैं, तो किसी की अमानत की बात करते हैं। तो मैं अपने इस नबी पे नाज क्यों ना करूँ जिसमें ये सारी खुसूसियात पाई जाती हैं। जनाब सदर, मेरे नबी के अंदर सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए, मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिससे उमर फारूक आजम बन गए, मेरे नबी के अंदर सखावत थी जिससे उस्मान गनी बन गए, मेरे नबी बहादुर थे जिससे अली शेर खुदा बन गए। जिंदगियाँ बीत गईं और कलम टूट गए, जिंदगियाँ बीत गईं और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका। जनाब सदर, यकीन मानिए जिसके दिल में नबी से मोहब्बत नहीं, उल्फत नहीं, जज्बा नहीं, ऐसे दिल वाला इंसान फासिक तो हो सकता है, मुनाफिक तो हो सकता है, काफिर तो हो सकता है, मगर ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता।
آج عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے گستاخ رسول کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں. میرے ساتھیوں میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتی ہوں عشق رسول یہ نہیں کہ بڑا سا چراغا کر لوں یا جھوم جھوم کر نعتیں پڑھ لوں یا تقریریں کر لوں, بلکہ عشق رسول یہ ہے میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں. جناب صدر, دل تو نہیں کرتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں, مگر کچھ وقت کی قلت ہے, مظنوں کی طوالت ہے, کچھ کہنے کی حسرت ہے اور الفاظ کی کثرت ہے. میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی مگر چپ رہ بھی نہیں سکتی. جناب صدر, ابتدا بھی وہی اور وہی ہے اختتام. میرے نبی پہ ارب و درود اور خرب و سلام. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. بہت شکریہ, تشریف رکھیں. ناظرین, یہ تینوں پارٹیسپینٹس نے آپ کے سامنے جو ہے یہ تقریری مقابلہ اس میں اپنی تقاریر پیش کی. ویسے تو تینوں ہی جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت خوبصورت انداز میں اپنی تقریر پیش کرتے رہے, لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نور الہدا جو ہیں وہ جو سب سے لاسٹ میں جنہوں نے ابھی تقریر پیش کی, انہوں نے بہت اچھی تقریر پیش کی. ان کے ساتھ انعامات جائیں گے آج کی, یہ ہمارے مقابلے کی ونر ہیں. آئیے بیٹا آپ یہاں آ جائیے تاکہ آپ کو ہم وہ بھی کر دیں. آئیے یہاں کھڑی ہو جائیے. نور الہدا ہمارے آج کے اس تقریری مقابلے کی جو ہیں وہ ونر ہیں. بیٹا بہت بہت مبارک ہو. ٹھیک ہے, تشریف رکھیں. اور اب ناظرین ہم اپنے اس جو ہمارا سیگمنٹ ہے اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کا, اس میں اس سیگمنٹ کا اختتام جو ہوگا وہ ہوگا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. ماہم رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماہم, آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ, صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ, شہ سوارے برا کو امیر علم, شہ سوارے برا کو امیر علم, دافع ہر بلا دافع ہر وبا, دافع قید و امراض رنج و علم, صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ, صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ. اس میں لکھا گیا اس میں اونچا ہوا, اس میں مہر قبول شفاعت بھی ہے, اس میں کی رونقیں اس میں کی برکتیں, اس میں لوح و قلم کی امانت بھی ہے. کیا عرب کیا عجم سب کے سردار ہیں, سب کے سردار کا ہے مقدس بدن, ہر مقامہ کو وہ جو منور کرے, وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن, صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ, صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ. ماہم رضوان جو ہیں یہ ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں. اسی کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جو اسٹڈی اسکولنگ سسٹم اور اسٹڈی کالجیٹ سے تعلق رکھتے ہیں. محمد اطہر, آپ کا بہت بہت شکریہ, اسٹڈی کالجیٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور اسٹڈی اسکولنگ سسٹم سے. عزیر احمد ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. بہت شکریہ ماہم بیٹا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ اختتام پر پہنچتا ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اس پروگرام کا اختتام کریں گے. کہیں نہ جائیے, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اب آج کی نشریات اپنے اختتامی مراحل کے قریب ہیں اور یہاں ہم جانے سے پہلے اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آج کی نشریات کے حوالے سے ہم پیغام لیں. تو علامہ رانا ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی اس گفتگو کے حوالے سے, اس مہینے کے حوالے سے اور آج کے دن کے حوالے سے؟ جی دیکھیے, بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اسوہ حسنہ کو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے پیش فرمایا اور اشارہ کر دیا کہ نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیجئے, اور پھر امہات المؤمنین نے بھی ارشاد فرما دیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ تھا کہ آپ اخلاق کے اس اعلیٰ درجے پر فائز تھے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کی منازل طے ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اخلاق کریمہ
انہیں اپنائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جب گفتگو کریں تو اخلاق کے ساتھ گفتگو کریں، اپنے غصے کو چھوڑ کر انتہائی نرم رویہ اختیار کریں اور غصہ اور گرمی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یعنی مسکرا کر میل جول کرنا، مسکرا کر ملنا اور دیگر سارے معاملات کے اندر اسلامی تعلیمات کو لے کر آنا، یہ آج کا سب سے بڑا سبق اور آج کا درس ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علامہ رانا ساجد محمود صاحب آپ کا، اس کے علاوہ نقیب احمد قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، فیصل چشتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بھی جو لوگ پس پردہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کا شکریہ، شکیل بھائی کا بھی شکریہ، شکیل بھائی سے اب درخواست کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر بیان کرنے میں کچھ بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں، آپ سے بھی درگزر کی درخواست کروں گا۔ جاتے جاتے اپنی آج کی نشریات کا جو اختتام ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کرنا چاہیں گے۔ جناب شکیل مدنی صاحب سے درخواست ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو، شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا، مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو، مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو، امی کوئی ایسا جو معلم ہو جہاں کا، بے زر کوئی ایسا جو شہ ہر دو سرا ہو، ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تو نے، مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو، شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو۔